आफत तखय्युल की कहकशां का सफर, गुलहार फन के गुलसिता का सफर, रिवायत उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में B.Ed ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के साथ मैं हूँ फैसल कमाल हैदरी। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में हमने चंद उन अदबी इस्तिलाहात का मुताला किया जो हिस्सा शेर और हिस्सा नसर की तकमील के बाद उर्दू अदब की तफ़हीम और तौज़ीही व तशरीही अमूर के एतबार से आपके लिए नहायत अहम है। आज के इस लेक्चर में हम मुख्तसरन बात करेंगे 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिनमें सबसे पहले बात होगी रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से और उसके बाद तज़किरा रहेगा जुमले की बुनियादी साख्त और उन बुनियादी गलतियों का जो हम अमूमन अपनी गुफ्तगू में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रमूज़ औक़ाफ़ पर। अज़ीज़ तलबा, रमूज़ औक़ाफ़ की इस्तिलाह 2 अरबी अल्फाज रमूज़ और औक़ाफ़ का मुरक्कब है। रमूज़ के मानी है राज या इशारा के और ये जमा है रम्ज़ की, जबकि औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ की जिसके मानी है ठहराव या वक्फ़े के। इस्तिलाहन रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात हैं जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ और एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती हैं और इबारत को बामानी बनाने में मुआविन साबित होती हैं। दरअसल अजीज़ तलबा, जब हम बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस देते हैं अपनी गुफ्तगू में। यानी अगर हमने कोई सवालिया जुमला बोलना हो तो अमूमन हमारे जुमले का आखिरी लफ्ज़ स्ट्रेस्ड होता है। अगर हम लोग नेगेटिव या मनफी जुमला बोलना चाहें तो उसमें हम ना या मत या नहीं जैसे अल्फाज पे स्ट्रेस करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ नौइयत के जुमलों में हम अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से, अपनी आवाज़ के ज़ेरो बम से और अपने लहजे के ज़रिए दरअसल बहुत से मानी और मफ़ाहीम वाज़े करते हैं। लेकिन तहरीर क्योंकि बेजान नौइयत की चीज़ है, यानी आप ये कह लीजिए कि अल्फाज सफ़ाए क़िरतास पर बिखरे तो होते हैं, लेकिन दरअसल उन्हें मानी देने के लिए न सिर्फ अल्फाज का बनाओ या अल्फाज की सजावट या उनकी सही तरतीब व तज़यीन ज़रूरी होती है, बल्कि उसके साथ चंद उन अलामात का दिया जाना भी ज़रूरी है जो कि हमारे बोलने या हमारे लहजे की, यूँ कह लीजिए कि अदम मौजूदगी को दुरुस्त कर सके, उस वैक्यूम को फिल कर सके। तो ये अलामात जिनका आज हम मुताला करने जा रहे हैं रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से, जिन्हें हम अमूमन इंग्लिश में पंक्चुएशन साइंस का नाम देते हैं, ये दरअसल अलामात इसीलिए इस्तेमाल होती हैं कि वो वैक्यूम जो तहरीरी सूरत में रह जाता है, वो खला जो तहरीरी सूरत में इस वजह से रह जाता है कि हम दरअसल बोल नहीं रहे होते, हम लफ्ज़ पर स्ट्रेस नहीं दे सकते, लिहाजा ये अलामात हमारे लिए हमारी मुआविन होती हैं उस वक्त जब तहरीरी सूरत में आपके सामने कोई इबारत, कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई मकालमा या कोई तहरीर मजमूई एतबार से आपके सामने आती है। देखिए, मिसाल के तौर पे एक जुमला है रोको मत जाने दो। अब ये जुमला बुनियादी तौर पे 2 मानी देता है। एक यानी किसी को रोक लिया जाए और दूसरा किसी को जाने दिया जाए। अब इस जुमले में जब तक रमूज़ औक़ाफ़ दुरुस्त नहीं होंगे या पंक्चुएशन साइंस दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि तहरीरी सूरत में जब ये जुमला लिखा हुआ आया, यानी रोको मत जाने दो, तो इसके मानी किसी को जाने देने की इजाज़त के हैं या किसी को रोकने के हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप पंक्चुएशन साइंस का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर जुमले में रोको सकता यानी कॉमा, मत जाने दो फुल स्टॉप, तो इसका मतलब होगा कि किसी को रोक लिया जाए। लेकिन अगर यही जुमला यूं आ जाए कि रोको मत कॉमा जाने दो फुल स्टॉप, तो इसका मतलब होगा कि किसी को जाने दिया जाए, ना रोका जाए। इस छोटे से जुमले से या इस मुख्तसर से जुमले से आप ये समझ सकते हैं कि अगर पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल ना हो तो हम बासानी किसी मनफी जुमले को मस्बत बना सकते हैं, किसी मस्बत जुमले को सवालिया बना सकते हैं या किसी सवालिया जुमले पर हम लोग मनफी या मस्बत जुमले का इतलाक कर सकते हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर इबारत का तासुर खलत मलत होकर रह जाएगा। इबारत का तासुर दरअसल मिक्सचर हो जाएगा, जिससे हम मजमूई तौर पर दुरुस्त मानी की तफहीम कर नहीं सकेंगे। चुनांचे इस अहमियत को पेश नज़र रखते हुए
ہم آج کے اس لیکچرز میں مختصراً طور پر مطالعہ کریں گے چند اہم ان علامات کا جو رموز اوقاف میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں پہلی علامت یعنی ختمہ، جسے انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے، اس کی طرف۔ ختمہ کی علامت کسی بھی مثبت یا منفی جملے کے آخر میں آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی علامت ایک چھوٹے سے خط جیسی ہوتی ہے۔ مثلا ہم سب پاکستانی ہیں، ختمہ یا فل سٹاپ، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، فل سٹاپ۔ یعنی بنیادی طور پر ختمہ یا فل سٹاپ کی علامت جملے کے اختتامیے کو ثابت کرتی ہے، اختتامیے کو ظاہر کرتی ہے۔ کے بعد عزیز طلبہ دوسری علامت ہے سکتہ، جسے ہم انگلش میں کوما کہتے ہیں۔ سکتہ ایک طویل جملے میں دو سے زائد ہم معنی یا مماثل الفاظ یا مترادفات کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب سکتہ، سندھ سکتہ، خیبر پختونخوا سکتہ، بلوچستان اور گلگت بلتستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ یا اسی طرح سے طاہر ایک سنجیدہ سکتہ، ذہین سکتہ، دانا اور مہذب لڑکا ہے۔ یعنی جب جملے میں مماثل الفاظ آئیں گے یا مترادفات آئیں گے یا ہم معنی الفاظ آئیں گے تو ہم سکتہ کا استعمال کریں گے، لیکن ہوگا کیا کہ اور سے پہلے سکتے کا استعمال یا کوما کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سکتہ کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ہم سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دوستو سکتہ میری بات سنو، یا صاحب صدر، عزیز طلبہ اور قابل صد احترام اساتذہ کرام۔ اب ان الفاظ سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ صاحب صدر سکتہ، عزیز طلبہ اور قابل صد احترام، کیونکہ اور آ گیا تھا لہٰذا اس کے بعد ہم نے سکتہ کا استعمال، اسے پہلے در سکتہ کا استعمال ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے ہم مرتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان، اب جوڑوں سے مراد عزیز طلبہ کیا ہے کہ یعنی جب ہم لوگ ایک جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا دن ہو یا رات سکتہ، سفر ہو یا حضر سکتہ، صبح ہو یا شام، وہ اپنی کتابوں میں مگن رہتا ہے۔ اب یہ وہ الفاظ کے جوڑے ہیں یا جن کو ہم لوگ پیئرز کہتے ہیں انگلش میں، یا سم ٹائمز ہم ان کو فریزز کہہ سکتے ہیں، جن کے درمیان میں ہم لوگ سکتہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک سے زائد ہو جائیں یعنی 2 3 4 ہو جائیں تو ہم لوگ اور سے پہلے والے جوڑے تک ہم سکتے کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سکتے کا استعمال ایک اور انداز میں بھی ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے الفاظ یا مرکبات کے درمیان۔ مثلا مفکر پاکستان کوما حکیم الامت کوما علامہ محمد اقبال نے فرمایا، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی توضیح کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور استعمال یہ ہے کہ ایک بڑے جملے کے چھوٹے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ مثلا ہم صبح سویرے اٹھے سکتہ، منہ ہاتھ دھویا سکتہ، نماز ادا کی اور سیر کو نکل گئے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم بڑھیں گے اگلی علامت کی طرف، اور وہ ہے وقفہ۔ وقفہ دراصل سکتہ سے کسی حد تک زیادہ ٹھہراؤ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو واضح کرتی ہے۔ اس کا استعمال بھی مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ اب وہ انداز کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک طویل جملے کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس علامت کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو چکی، وقفہ مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی نے گھر کر لیا، وقفہ چار سو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا تو سر سید احمد خان نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جاندا، وقفہ پریم چند کا میدان عمل، وقفہ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، وقفہ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ اردو کے لازوال ناول ہیں۔ عزیز طلبہ وقفہ کو انگلش میں ہم سیمی کولن بھی کہتے ہیں،
اور اس کا استعمال جیسا کہ میں نے ابھی جب کوما پر بات کر رہا تھا یا میں جب سکتہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا آخری جملہ یا اس کی آخری مثال جس پر ہم نے بات کی وہ اس کے خاصی قریب آ جاتی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طویل جملے کو مختصر سے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرنے کے لیے ہم سکتہ اور وقفہ یعنی کوما اور سیمی کولن کا استعمال ایک دوسرے کے متبادلات کے طور پر، ایک دوسرے کے الٹرنیٹیوز کے طور پر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے رابطہ۔ رابطہ دراصل ہم لوگ عموماً اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی کا قول نقل کرتے وقت یا کسی بات کی تفصیلات بیان کرتے وقت رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا جیسے ارشاد ربانی ہے قولن یعنی رابطہ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ارشاد ربانی ہے قولن، اس کے بعد ہم نے انورٹڈ کاماز جس پر ہم ابھی بعد میں گفتگو کریں گے یعنی واوین کا استعمال کیا۔ تو جب کبھی بھی ہم لوگ رابطہ یا قولن کی علامت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ ہم کسی کی عبارت، کسی کا قول، کسی کی روایت کو ہو بہو نقل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ہمیشہ کاماز میں یعنی انورٹڈ کاماز میں دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ رپورٹڈ سپیچ یعنی کہ قول پہلے آ جائے اور رپورٹنگ سپیچ یعنی کہ اس قول کو روایت کرنے والا بعد میں آئے، تو پھر ہم لوگ کولن کا استعمال نہیں کرتے بلکہ پھر ہم فل سٹاپ ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ اسی مثال کو الٹ کر دیں تو پھر بالکل سچویشن چینج ہو جائے گی۔ ہوگا کیا کہ ہم رپورٹنگ سپیچ کے بعد فل سٹاپ کی علامت لگا رہے ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، انورٹڈ کاماز کلوز کاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل سٹاپ، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یہ انورٹڈ کاماز میں آ گیا، اس کے بعد ہم نے کاما دیا کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد رپورٹنگ سپیچ آئی جس میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد پھر ہم کولن نہیں دیں گے کیونکہ کولن اس بات کی علامت ہوتا ہے یا رابطہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بات جاری ہے، لیکن کیونکہ رپورٹنگ سپیچ بعد میں آ گئی لہٰذا بات مکمل ہو گئی، چنانچہ ہم لوگ یہاں پر رابطہ کی علامت کا استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رپورٹنگ سپیچ یعنی قول کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر پہلے ہے تو پھر اس کے بعد کولن آئے گا، اور پھر رپورٹڈ سپیچ یعنی کہ اصل قول کا متن جو ہوگا اسے ہم کاماز میں دیں گے، بصورت دیگر آخر میں فل سٹاپ ہی یا ختمہ کی علامت ہی آئے گی۔ اسی طرح سے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ تفصیلات بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پر اس عبارت کی تفصیلات حسب ذیل ہیں، اس کے بعد کولن دیں گے، لائن چھوڑ کے پھر آپ اگلی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ اگلی علامت ہے عزیز طلبہ تفصیلیہ۔ کسی قسم کی تفصیلات کا آغاز کرتے وقت یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا جیسے بجٹ کی تفصیلات یہ ہے، انگریزی میں ہم اس کے لیے کولن ڈیش استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد ہم لوگ نمبر وائز دے سکتے ہیں، پیراگرافز کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور ہم لوگ پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صدر کی تقریر کے مندرجات یہ ہیں۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے سوالیہ نشان۔ یہ وہ علامت ہے عزیز طلبہ جسے ختمہ یا سکتہ یعنی فل سٹاپ یا کاماز کی طرح سے آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ علامت ہر سوالیہ جملے کے آخر میں آتی ہے تاکہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ ہم یہاں پر سوال کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم بسا اوقات تو یوں کہتے ہیں کہ کیا تم وہاں گئے تھے؟ اب ایسی صورت میں کیا کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو میں عموماً یوں بھی کہتے ہیں کہ تم وہاں گئے تھے۔ اب بولنے کی حد تک تو اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے اپنے سٹریس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم سوال کر رہے ہیں، لیکن تم وہاں گئے تھے اگر اس جملے کو لکھی ہوئی صورت میں، تحریری صورت میں دیکھا جائے تو اس وقت تک ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ انٹراگیٹو ہے، سوالیہ ہے یا استفہامیہ ہے یا ایک مکمل مثبت جملہ ہے جب تک اس کے آخر میں درست علامت کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو سوالیہ جملہ یا سوالیہ کی علامت یا انٹراگیٹو کی علامت اس صورت میں آتی ہے جب ہم لوگ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، اس جملے میں سوالیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ۔ عزیز طلبہ ندائیہ کا ورڈ ندا سے ہے یعنی آواز دینا، فجائیہ فجا سے ہے جس کے معنی ہے حیرت، اور استجابیہ بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ندائیہ،
فجائیہ یا استجابیہ. اب ہم بات کریں گے اس پر. یہ علامت نفرت، خوف، خوشی، حیرت یا افسوس جیسے جذبات کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر اوہو ایکسکلیمیشن مارک، یعنی اس علامت کو ایکسکلیمیشن مارک ہم کہتے ہیں انگلش میں. اوہو ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا آہا کس قدر خوبصورت ہیں یہ پھول. اب ان جو دونوں جملوں میں اوہو اور آہا یہ دراصل الفاظ نہیں بلکہ انہیں ہم جیسا کہ انگلش میں عموماً کہتے ہیں کہ ایکسپریشنز ہیں، جو دراصل ہماری فیلنگز کو، ہمارے جذبات کو، ایموشنز کو دراصل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سو ان ایکسپریشنز کے بعد، ان تاثراتی الفاظ کے بعد ہم ایکسکلیمیشن مارک کی یا فجائیہ کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے استعمال 3 مختلف نوعیت کے ہیں، چونکہ ندائیہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا فجائیہ حیرت کے، اور استجابیہ بھی حیرت کے الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کا ایک اور استعمال کیا ہے کہ کسی سے خطاب کرتے ہوئے بھی ہم استجابیہ کا یا ندائیہ کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے عزیز طلباء جب ہم کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس علامت کو استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کاش ایکسکلیمیشن، ایسا ہو جائے. یعنی اس علامت کا استعمال مختلف انداز میں ہوتا ہے لیکن علامت بہرحال ایک ہی رہتی ہے. اس کے بعد اگلی علامت ہے واوین، جسے ہم انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. اس کی سادہ سی تشریح یا توضیح یہ ہے کہ کسی عبارت کو منون نقل کیا جائے تو اس کے گرد واوین کی علامت کا استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ہم لوگ کسی کا قول منون نقل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے جب رابطہ پر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ قول سے پہلے تو کولن آ گیا، لیکن جب ہم لوگ قول کو نقل کریں گے تو اس کے آغاز میں یعنی کہ اس کے شروع میں اور آخر میں ہم واوین یعنی انورٹڈ کاماز کی علامت کا استعمال کریں گے. عزیز طلبہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور علامات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ بنیادی یا کامنلی یوز ہونے والی علامات تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی. ان علامات کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور خاص طور پہ جب آپ کوئی کرداری نوعیت کی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر افسانہ یا ناول اور بالخصوص ڈرامہ جس میں ہم لوگ مکالمات دیکھتے ہیں، ایسی صورت میں خاص طور پہ علامات کا درست استعمال نہایت ضروری ہو جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھوں گا جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آئے گی. اس میں پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کسی رموز اوقاف کا یا علامت کا کسی کا استعمال ہم نے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں معنوی تفہیم کس قدر مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم اسی عبارت کو اصل رموز اوقاف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے دراصل رموز اوقاف کے نہ ہونے سے ہم غلط معنوی تفہیم بآسانی کر سکتے ہیں اور صحیح مطلب تک ہمارے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے جب سفر نامہ پر بات کی تھی تو شفیق الرحمان کے دجلہ کا مطالعہ ہم نے کیا تھا اور اس کے ایک اقتباس نیل کو خاص طور پر ہم نے پڑھا تھا. اسی حصے کے بعد کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو فی الحال سب سے پہلے آپ کے سامنے رموز اوقاف کی پابندی کے بغیر آئے گی. مثال کے طور پر عبارت یہ ہے کہ ثانیہ نے ناراض ہو کر اپنی اینک کے کالے شیشے اتار لیے، چہرے کی جالی ایک طرف کی اور سر پر لپٹا ہوا رومال نمبر 2 کھول دیا. اب وہ تقریباً لڑکی معلوم ہو رہی تھی. اگر آپ دونوں نے صحیح طریقے سے تاریخ پڑھی ہوتی، وہ منہ پھیر کر بولی تو آپ کو پتہ چلتا یا تو فرعونوں کے زمانے میں ہماری اپنی حکومت تھی یا اب ہے، ورنہ ہزاروں سال غیر ملکی حکمران رہے ہیں. فاروق کا بزرگ محمد علی بھی تو البانیہ کا سوداگر تھا. مان لیا کہ فرعون ہی اصلی بزرگ تھے، لیکن انہیں گزرے 5,500 سال ہو چکے ہیں. اس طویل عرصے میں کئی قومیں مخلوط ہوئی ہیں. ویسے دیکھا جائے تو فرعونوں کی وجہ سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. دور دور سے سیاح آتے ہیں. میرے دوست نے اقوام متحدہ کے نمائندے کی طرح بیان دیا. آپ نے یہ عبارت دیکھی، اس میں
رموز اوقاف کی علامات نہیں تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل پایا، نمبر 1 کہ اس میں کتنے کردار تھے، نمبر 2 کس کردار نے اپنی گفتگو کس وقت مکمل کی، اور جملے میں کوئی سوالیہ جملہ یا عبارت میں کوئی سوالیہ جملہ یا کوئی تعجب انگیز بات یا حیرت کا کوئی لفظ یا کسی کی کوئی روایت یا منون کسی عبارت کو نقل کرنا یا کسی کے بیان کو نقل کرنے کی کوئی سچویشن تھی یا نہیں تھی۔ اب ہم اسی عبارت کو دوبارہ سے پڑھیں گے، آپ کے سامنے یہی عبارت مکمل رموز اوقاف کی علامات کے ساتھ آئے گی، اور صحیح سٹریسز کے بعد اس کی سچویشن کیا بنے گی آپ یہ دیکھیں گا کہ مانوی تفہیم میں باقاعدہ اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے۔ کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت سے وہ جملے جو رموز اوقاف کی پابندی کے بغیر یا سٹریسز کے غلط ہونے کے بغیر، جن کا ہم لوگ کوئی صحیح معنی اخذ ہی نہیں کر پاتے، کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ تفہیمی عمل میں پنکچویشن سائنس کے آ جانے کے بعد آسانی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اب اسی عبارت کو ہم رموز اوقاف کی تمام تر علامات اور سٹریسز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ثانیہ نے ناراض ہو کر اپنی اینک کے کالے شیشے اتار لیے، چہرے کی جالی ایک طرف کی اور سر سے لپٹا ہوا رومال نمبر 2 کھول لیا۔ اب وہ تقریباً لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ اگر آپ دونوں نے صحیح طریقے سے تاریخ پڑھی ہوتی، وہ منہ پھیر کر بولی، تو آپ کو پتہ چلتا یا تو فرعونوں کے زمانے میں ہماری اپنی حکومت تھی یا اب ہے، ورنہ ہزاروں برس غیر ملکی حکمران رہے ہیں۔ فاروق کا بزرگ محمد علی بھی تو البانیہ کا سوداگر تھا۔ مان لیا فرعون ہی اصلی بزرگ تھے، لیکن انہیں گزرے 5 ساڑھے 5 ہزار سال ہو چکے ہیں۔ اس طویل عرصے میں کئی قومیں مخلوط ہوئی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو فرعونوں کی وجہ سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ میرے دوست نے اقوام متحدہ کے نمائندے کی طرح بیان دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس عبارت میں 3 کریکٹرز تھے، ایک ثانیہ، دوسرا راوی یعنی شفیق الرحمان، اور تیسرا شفیق الرحمان کا دوست۔ جب ہم نے عبارت پہلی مرتبہ پڑھی تو اس صورت میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ ثانیہ نے کس وقت بات شروع کی، اس کی بات کس وقت ختم ہوئی، یا کس وقت شفیق الرحمان یا راوی کے دوست نے بات شروع کی اور کس وقت شفیق الرحمان نے بذات خود اپنے حوالے سے خود بیان دیا۔ لیکن جب ہم نے اسی عبارت کو پنکچویشن سائنس کے ساتھ پڑھا تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ دراصل اس میں 3 مختلف کریکٹرز ہیں، ایک کریکٹر اکیلا گفتگو نہیں کر رہا۔ سو مجموعی طور پر اس مختصر سی مثال کے ذریعے یا اس ایک عبارت کی مثال کے ذریعے بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر پنکچویشن سائنس نہ ہو تو ہم 2 مختلف کریکٹرز کے بیانات کے درمیان حد فاصل قائم نہیں رکھ سکتے، ہم اس پہ ڈفرنس کریٹ نہیں کر سکتے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کے بیان کا گمان دوسرے پر بآسانی کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مانوی تفہیم اچھی خاصی متاثر ہو کر رہ جاتی ہے، اور خاص طور پر جب سچویشن ڈرامائی نوعیت کی ہو، جب ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کریکٹر اپنا اپنا رول پلے کرتے ہوئے اپنی اپنی بات کر رہا ہو، تو اس وقت باقاعدہ طور پر یہ گمان ہوتا ہے یا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کے جملے پر دوسرے کا گمان کرتے ہوئے کسی ایک کی بات کو دوسرے کی بات تصور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مجموعی طور پر ہم اس بات سے کنکلوڈ کیا کرتے ہیں کہ رموز اوقاف تحریری صورت میں معنویت کو صحیح طور پر واضح کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس حصے کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے جملے کی ساخت کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، جملہ کیا ہے؟ جملہ دراصل بنیادی طور پہ مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ وہ مختلف اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حرف ہے۔ حرف کیا ہے؟ یعنی آواز کو جو ہم نے علامت دی، مثال کے طور پہ ا ب ت۔ اب یہ لفظ نہیں ہے، یہ معنوی اعتبار سے کوئی یونٹس نہیں ہے، بلکہ یہ صرف آوازیں ہیں، اصوات، جس کو ہم لوگ ٹپیکل، اگر میں لنگوسٹکس کی لینگویج میں بات کروں تو یہ اصوات ہیں، آوازیں ہیں، جن کے ساتھ ہم نے مختلف علامات یا مختلف نشانات دراصل لگا دیے، تو جس کے باعث ہم انہیں اردو میں پڑھتے ہیں تو انہیں ہم الف بے پے تے کر دیتے ہیں۔ جب ہم انہی آوازوں کو انگریزی میں پڑھتے ہیں تو الف اے ہو جاتا ہے، بے بی ہو جاتا ہے، پے پی ہو جاتا ہے، یا فے ایف ہو جاتا ہے، اور سو آن سو فورتھ بات آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ تمام
آوازیں ہیں جن کے لیے ہم نے مختلف سمبلز کا استعمال کیا ہے اپنی تفہیم کے لیے، اپنی آسانی کے لیے۔ اب ان سمبل سے ہم لفظ بناتے ہیں، یعنی مختلف حروف سے ایک لفظ بنتا ہے، اور پھر مختلف الفاظ کے ملاپ سے ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ ماہرین لسانیات نے اپنی آسانی کے لیے اور ان لوگوں کو زبان دانی یا زبان پڑھانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں، جنہیں ہم لوگ گرامیٹکس کہتے ہیں یا قواعد و انشاء اردو میں کہتے ہیں، یا زبان کے قواعد، ان کے لیے مختلف نوعیت کی اصطلاحات کا ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ جملہ کس طرح بنتا ہے۔ اب جملے کو مختلف اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، نہ تو یہ مکمل طور پر اس مرحلے کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم حل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہمارا آج کا لیکچر کہ ہم تمام کے تمام تر اجزاء پر بات کریں۔ یعنی جملے کے اجزاء میں فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، اسم صفت ہے، اسم مرکب ہے، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، اور سو آن، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں صرف آج مختصر سی یہاں پر بات کروں گا جملے کے بنیادی 4 اجزاء کے حوالے سے۔ ایک، فاعل یعنی کام کرنے والا، یہ وہ بنیادی سی باتیں جن کے متعلق آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ فاعل یعنی کام کرنے والا یا سبجیکٹ، فعل یعنی کام یا ایکشن، ورک جو بھی ہوتا ہے، ورب جس کو ہم کہتے ہیں، اور آبجیکٹ یعنی مفعول جس کے پر کام کیا جاتا ہے، اور صفت ایڈجیکٹو یعنی کوئی خصوصیت، کوئی صفت، کوئی خاص بات۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آج ہم جملے کی ساخت پر بات کریں گے، اور ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ایک دوسرے سے مطابق ہونا، ان کی کو ریلیٹیوٹی کس لیے ضروری ہے، ان کا کو ریلیشن آپس میں کیا ہے۔ کیونکہ ہم انگریزی زبان کی بات کریں، اردو کی، یا کسی بھی زبان کی بات کریں، ان بنیادی 4 اجزاء کی مطابقت آپس میں، ان کا ریلیشن شپ آپس میں درست ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات فعل کی مناسبت سے فاعل پر اثرات پڑتے ہیں، بسا اوقات مفعول کی مناسبت سے فعل پر اثرات پڑتے ہیں، اور بسا اوقات صفت دراصل تعین کرتا ہے کہ فعل کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو اس مختصر سے لیکچر میں، یا لیکچر کے اس حصے میں، ہم جملے کی ساخت پر بات کرتے ہوئے ان 4 مختلف مطابقتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فاعل، فعل اور مفعول کی مطابقت کے حوالے سے۔ یعنی اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل کس وقت مذکر ہو جاتا ہے، کس وقت مؤنث ہو جاتا ہے، اور کیوں بسا اوقات واحد یا جمع میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا اصول عزیز طلبہ یہ ہے، فعل فاعل کی مناسبت سے مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا خالد آیا، وہ آئی۔ اب ظاہر ہے کیونکہ خالد فاعل ہے، یعنی کہ سبجیکٹ ہے، کیونکہ مذکر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ آیا وہ بھی مذکر ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ یہاں پر انڈیکیشن فیمیل یا مؤنث کی طرف ہے، لڑکی کی طرف ہے، لہٰذا ہم نے جب آئی کہا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کیونکہ ورب ہم نے تانیسی کر دیا یا مؤنث میں تبدیل کر دیا، لہٰذا وہ یہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ بھی لڑکی ہوگی۔ سو ہمارا پہلا اصول کیا ہوا کہ فعل فاعل کی مناسبت سے مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ دوسرا اصول اس کا یہ ہے کہ جملے میں ایک سے زائد فاعل ہونے کی صورت میں فعل زیادہ اہم فاعل کے مطابق واحد یا جمع اور مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر یا مؤنث کا تعین دوسرے فعل کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک جملے میں ایک سے زائد فاعل ہیں، سبجیکٹ سے ایک سے زیادہ ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، نمبر 1 ہم نے یہ کہا کہ ہم زیادہ اہم فاعل کی مناسبت سے طے کرتے ہیں کہ جملے کا ورب جو ہے، جملے کا فعل جو ہے وہ مذکر یا مؤنث ہوگا، اور اسی طرح سے ہم نے دوسری وضاحت یہ کی کہ عموماً اس چیز کا تعین دوسرے فاعل کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ مثال سے یہ بات قدرے واضح ہو پائے گی کہ ایک قلم 4 دواتیں میز پر تھیں، بلیاں اور کتے لڑ رہے تھے۔ اب ان 2 مثالوں میں اگر آپ غور کریں تو پہلے ہم نے کہا ایک قلم، قلم مذکر ہوتا ہے، دوات مؤنث ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جملے میں 2 فاعل ہو گئے، 2 سبجیکٹس ہو گئے، یعنی کہ ایک قلم اور 4 دواتیں۔ ہم نے کیا کہ آخر میں ہم نے کہا کہ میز پر تھیں، مؤنث کر دیا، حالانکہ قلم تو مذکر تھا۔ تو ہمارے اصول کی وضاحت ہوئی کہ نمبر 1
ہم نے زیادہ اہم کوانٹٹی وائز یہاں پر دواتیں زیادہ ہیں، اور نمبر 2 کیونکہ دوسرے نمبر پر دواتیں آ رہی ہیں جو کہ مؤنث ہیں، لہٰذا ہم نے فعل کو جملے کی مناسبت سے مؤنث کر دیا۔ اسی طرح اگلے جملے میں ہم نے دیکھا کہ بلیاں اور کتے لڑ رہے تھے۔ اب اس جملے میں امپورٹنس کا سوال نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کا مقام ہمارے نزدیک ایک ہے، دونوں جانور ہیں، لیکن ہوا کیا کہ کیونکہ کتے جملے کا دوسرا فاعل ہے، دوسرا سبجیکٹ ہے، لہٰذا ہم نے اس مناسبت سے لڑ رہے تھے کیا، لڑ رہی تھی نہیں کیا، یا لڑ رہا تھا نہیں کیا۔ آبویسلی پلورل تو ہم نے، یا جمع تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہ ایک سے زائد ہو گئے تھے، تو جب سبجیکٹ ایک سے زائد ہے تو آبویسلی ورب بھی جمع ہو جائے گا، لیکن ہم نے میسکلن اور فیمنن یعنی مذکر اور مؤنث کا فیصلہ جو صادر کیا وہ ہم نے دوسرے فاعل کی روشنی میں کیا۔ اگلا اصول ہے کہ دو فاعلوں کا فعل عموماً جمع ہوتا ہے، ان میں سے ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل مذکر ہی ہوتا ہے۔ مثلا علم اور نیک چلنی انسان کا وقار بڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، علم اور نیک چلنی، علم مذکر ہے، نیک چلنی مؤنث ہے، لیکن ہم نے کیا کہ وقار بڑھا دیتے ہیں، ہم نے مذکر کا استعمال کیا کیونکہ ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ جب جملے میں دو فاعل ہوں اور ایک ان میں سے مؤنث ہو اور ایک مذکر ہو تو ہم اس صورت میں فعل کو مذکر ہی رکھتے ہیں۔ اگلا اصول یہ ہے کہ تاہم اسم جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن ہونے کی صورت میں فعل واحد ہی رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، کلیکٹیو ناؤن گو کہ اگین وہی والی بات کہ میرے لیکچر کا یہ باقاعدہ طور پر موضوع نہیں، لیکن اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر مختصر سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اسم ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کسی شخص، چیز یا شے کا نام ہوتا ہے یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اب اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن یعنی کہ وہ ناؤن جو کہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حکومت۔ حکومت کسی ایک انسان پر مشتمل نہیں ہوتی، ایک ادارے کا نام ہے جس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم حکومت کو بطور سنگولر لیتے ہیں۔ جیسے پولیس، ظاہر ہے کہ ایک ادارے کا نام ہے، مختلف لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ سنگولر لیتے ہیں۔ جیسے فوج، تو یہ ہے اسم جمع۔ ہم نے اصول کیا وضع کیا کہ اگر اسم جمع ہو تو پھر ہم لوگ فاعل کے بعد فعل کو سنگولر رکھیں گے، چونکہ جملے کا فاعل یعنی سبجیکٹ اسم جمع ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے۔ مثال کے طور پر شہر میں فوج داخل ہو گئی، یا سارا عملہ ہڑتال پر ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں فوج اور عملہ اسم جمع ہے، لیکن اصول کے مطابق ہم نے ان کے ساتھ واحد فعل کا استعمال کیا، یعنی شہر میں فوج داخل ہو گئی نہیں آیا، نون غنہ نہیں آیا بلکہ ہو گئی۔ اسی طرح سے سارے عملے نہیں ہم نے کیا، سارا عملہ کیا، کیونکہ عملہ اور فوج اسم جمع ہے۔ اگلا اصول عزیز طلبہ ہے کہ فعل امر اور نہیں کی صورت میں لازم نہیں کہ دوسرے افعال کی تذکیر و تانیث پر اثر پڑے۔ فعل امر کیا ہے؟ یعنی جس میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، کچھ کام کرنے کو کہتے ہیں، اور فعل نہیں کیا ہے؟ جس میں ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسے جملوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ تذکیر و تانیث پر عموماً فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اپنا کام وقت پر کیا کرو۔ اب کیونکہ یہاں پر فاعل ہی واضح نہیں ہے، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر فاعل واضح ہے ہی نہیں، لہٰذا مناسبت یا مطابقت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب مناسبت تو تب ہوگی جب ہمارے سامنے فاعل آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ فاعل واحد ہے یا جمع ہے، فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو بھی ہم اس کی مناسبت سے فعل کو مذکر یا مؤنث یا واحد یا جمع بنائیں گے، کیونکہ امپیریٹو سینٹینس میں یعنی فعل امر میں یا فعل نہیں میں کیونکہ فاعل موجود ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں تذکیر و تانیث یا واحد یا جمع کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اگلا ہمارا اصول ہے فعل اور ضمیر کی مطابقت کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر فعل پر تو میں پہلے بھی بات کر چکا، یہاں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا ضمیر کے حوالے سے۔ ضمیر یعنی اسم ضمیر۔ اسم ضمیر سے مراد وہ اسماء یا وہ اسم ہوتے ہیں جو ہم کسی فاعل یعنی سبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔
یعنی ہم نے ایک جملے میں سپوز کہا اسلم آیا، اس نے یہ کام کیا، وہ یہاں نہیں رہتا، تو اب اسلم کی حد تک تو ہو گیا ناؤن، اسلم تو پراپر ناؤن ہو گیا. جب ہم نے اس نے یہ کام کیا، وہ یہاں نہیں رہتا، سو آن سو فورتھ، تو اسلم کی جگہ پر جو ناؤنز استعمال ہو رہے ہیں، جسے ہم انگلش میں پرو ناؤنز کہتے ہیں، اردو میں ہم ان کے لیے اسم ضمیر یا ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ضمیر سنگولر واحد اور ضمائر پلورل. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ضمائر کی صورت میں ہم جملہ کیسے بناتے ہیں. سب سے پہلا تو یہاں پر نقطہ جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ضمائر کون کون سے ہو سکتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی فائل کی یا ناؤن کی رادر کسی بھی ناؤن کی تین صورتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ پرو ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک صیغہ واحد متکلم یا جمع متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن سنگولر یا فرسٹ پرسن پلورل، جیسے میں واحد ہے اور ہم پلورل ہے. اسی طرح سے صیغہ واحد حاضر یا جمع حاضر، یعنی کہ سیکنڈ پرسن سنگولر یا پلورل، جیسے تم اور آپ. اور تیسرا تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل، یعنی کہ واحد غائب یا جمع غائب. یہ وہ تین صورتیں ہیں جو ضمیروں کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اس میں کون سا اصول لاگو ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تو اصول یہ ہے کہ جمع متکلم کی صورت میں خواہ مؤنث ہو یا مذکر، فعل ہمیشہ مذکر ہی رہے گا. مثلا ہم سب لڑکے وہاں موجود تھے. اسی طرح سے عورتوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. دیکھیے، پہلی مثال میں تو آبویسلی فاعل مذکر تھا، اس وجہ سے ہم نے یوز کیا کہ ہم سب لڑکے وہاں موجود تھے. لیکن دوسری مثال میں آپ دیکھیے کہ فاعل یعنی عورتیں مؤنث ہے. اس کے باوجود کیونکہ ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ جمع متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن پلورل کی صورت میں اردو میں جملے کا فعل مذکر ہی رہے گا، لہٰذا ہم نے کہا کہ عورتوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں. عزیز طلبہ، دوسرا اصول یہ ہے کہ تم اور آپ کے لیے فعل کی صورت مختلف ہے. تم کی صورت میں فعل واحد ہوگا، جبکہ آپ کی صورت میں فعل جمع ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ عموماً ہم لوگ اردو زبان میں تم جب کسی کو کہتے ہیں تو ہم سنگولر مراد لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر تم سے مراد جمع ہو تو پھر بہرحال فعل پلورل ہی ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم لوگ آپ کا استعمال کریں تو آپ میں بے شک آپ سنگولر سبجیکٹ ہو یا سنگولر ہی ہو فائل، تو بھی ہم جمع پلورل ہی کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ اصول میں بتایا کہ تم کی صورت میں فعل واحد ہوگا، آپ کی صورت میں فعل جمع ہوگا. لیکن وضاحت کے طور پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر تم سے مراد جمع ہو تو پھر فعل جمع ہو جائے گا. تاہم اگر آپ سے مراد واحد ہو یا جمع ہو، دونوں صورتوں میں فعل جمع ہی رہے گا. مثال کے طور پر تم کیا کر رہے ہو، جبکہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پر ممکن ہے کہ ہمارا مخاطب ایک ہی ہو، لیکن اگر ہم اس کے لیے تم کا فائل یوز کریں گے، تم کا سبجیکٹ یوز کریں گے یا تم کا ضمیر یوز کریں گے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا پرو ناؤن، تو اس صورت میں کیا کر رہے ہو سنگولر ورب آیا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کی صورت میں ورب پلورل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے فعل کی مطابقت صفت اور موصوف کے ساتھ. عزیز طلبہ، صفت ایڈجیکٹو، کوئی خصوصیت، اچھا برا بہتر بدتر تیز سست سو آن سو فورتھ. موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے. یہاں یہ بات بھی میں تھوڑی سی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ورڈ صفت ہے، جبکہ اوریجنلی ورڈ صفت نہیں ہوتا، ورڈ صفت ہوتا ہے. بہرحال اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ صفت موصوف کی مطابقت سے مذکر یا مؤنث ہوتی ہے. یعنی صفت کا تعین، اس کی تذکیر یا تانیث کا تعین موصوف سے ہوگا، یعنی کہ جس کی یہ صفت بیان ہو رہی ہوگی
اس کی مناسبت سے ہم تعین کریں گے کہ صفت مؤنث آئے گی یا مذکر. مثال کے طور پر دیوار اونچی ہے اور درخت اونچا ہے. اب ان دونوں مثالوں میں دیوار موصوف ہے, اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کیونکہ دیوار مؤنث ہوتی ہے, لہٰذا ہم نے کہا اونچی ہے. جبکہ درخت مذکر ہے, اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, یہاں پر درخت موصوف ہے, لہٰذا ہم نے کہا درخت اونچا ہے. اس کے بعد اگلا اصول ہے کہ موصوف جمع ہونے کی صورت میں اگر موصوف مذکر ہو تو صفت موصوف کے مطابق واحد یا جمع ہوتی ہے, لیکن موصوف مؤنث ہونے کی صورت میں صفت واحد یا جمع نہیں ہوتی بلکہ واحد ہی رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر موصوف جمع ہو تو ٹھیک ہے, صفت موصوف کے مطابق مذکر یا مذکر رہے گی. جیسے مثال کے طور پر عمارت بڑی ہے, عمارتیں بڑی ہیں, یا ستارہ چمکتا ہے اور ستارے چمکتے ہیں. اب ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیے کہ عمارت بڑی ہے, سنگلر موصوف ہے عمارت, تو ہم نے بڑی ہے لیا یعنی سنگلر ہی رکھا. لیکن جب پلورل ہوا عمارتیں تو بھی ہم نے یہی کہا بڑی ہے. اب ہوا کیا کہ صفت یہاں پر سنگلر ہی رہی, دونوں جملوں میں بڑی ہے ہو یا بڑی ہے ہو, دونوں صورتوں میں صفت سنگلر ہی رہی. لیکن جب موصوف مذکر ہوا یعنی ستارہ چمکتا ہے, اب ستارہ مذکر ہے لہٰذا ہم نے صفت کو مذکر تو کر دیا, لیکن کیونکہ موصوف مذکر ہے لہٰذا واحد جمع کے حساب میں یا واحد جمع کے اصول کے مطابق مذکر اگر موصوف ہوگا تو صفت اس کے واحد یا جمع کے مطابق چینج ہو جائے گی. جیسے ستارے چمکتے ہیں, یعنی مؤنث ہونے کی صورت میں تو واحد جمع پہ کوئی اثر نہیں پڑا, دونوں صورتوں میں واحد ہی رہی. لیکن اگر موصوف مذکر ہو تو صفت اس کے مطابق واحد بھی ہوگی اور جمع بھی ہو جائے گی. اگلا اصول ہے عزیز طلبہ, فعل کے واحد یا جمع کا انحصار موصوف پر ہے. یعنی ابھی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ عمارت بڑی ہے تو ہے سنگولر, عمارتیں بڑی ہیں یعنی عمارتیں ہو گئی تو پھر ہے ہو گیا یعنی کہ پلورل ہو گیا ورب. سو پتہ ہمیں کیا چلا, ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت واحد بھی ہوگی جمع بھی ہوگی, لیکن اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت واحد ہی رہے گی. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ تو صفت اور موصوف کی آپس میں مطابقت ہو گئی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ موصوف کی مناسبت سے صفت کے بعد فعل جو آئے گا وہ واحد اور جمع ہوگا. یعنی موصوف اگر واحد ہے تو فعل واحد ہو جائے گا, اگر موصوف جمع ہے تو فعل جمع ہو جائے گا. یوں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے دو مختلف امور پر بات کی. سب سے پہلے ہم نے بات کی رموز اوقاف کی علامات کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہم نے مطابقت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ کیا مطابقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ضمیر کی فعل کے ساتھ کیا مطابقت ہے, اور پھر آخر میں ہم نے صفت اور موصوف اور فعل کی آپسی مطابقتوں کا مطالعہ کیا. طلبہ یہ بہت مختصر اور بہت چھوٹی چھوٹی سی وہ غلطیاں یا وہ چھوٹے چھوٹے سے نکات ہیں جنہیں اگر ہم لوگ نظر انداز کر دیں تو عبارت کا حسن جاتا رہتا ہے. بسا اوقات تو معنی و مفاہیم کی تفہیم مشکل ہو جاتی ہے, لیکن سم ٹائمز یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں معنی و مفاہیم سمجھ تو آ جاتے ہیں, لیکن جو آپ کہہ لیجئے کہ سوری حسن یا ویژول بیوٹی جو ہوتی ہے تحریر کی وہ متاثر ہوتی ہے. سم ٹائمز ہماری معنویت اس سے متاثر ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معنی تو اخذ ہو جاتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہوتے. یہ تین مختلف صورتیں ہیں. یعنی پہلی صورت میں ہم نے یہ کہا کہ آپ کو معنی بھی سمجھ آ گئے, مفہوم درست بھی رہا, لیکن اپیرنٹ بیوٹی یا ویژول بیوٹی یا جس کو میں نے سوری حسن کا نام دیا تھا وہ متاثر ہو گئی. دوسری صورت میں ہم نے یہ کہا کہ ہمیں معنی پوری طور پہ سمجھ آ ہی نہیں پائے,
ہم کلیئر ہی نہیں ہوئے کہ کسی نے کیا کہنا چاہا تھا. اور تیسری صورت میں نے یہ کہا کہ معنی سمجھ تو آ گئے لیکن تفہیمی عمل غلط ہو گیا, یعنی جو ہم بات سمجھ رہے تھے وہ بات نکلی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ روکو مت جانے دو. اب روکو مت جانے دو 4 لفظ ہیں, ان 4 الفاظ کا استعمال اگر کوئی شخص کرتا ہے بولنے کی صورت میں تو ہم اس کے لہجے سے, اس کے انداز تخاطب سے یا ورڈز پہ اوپر دیے جانے والے سٹریس کے ذریعے ہم لوگ اس کی بات سمجھ جائیں گے. لیکن اگر یہی 4 الفاظ تحریری صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ اس میں کسی کو جانے دینے کی بات کی گئی ہے یا کسی کو روکنے کی بات کی گئی ہے. یعنی ہمیں معنی سمجھ آ رہے ہیں لیکن غلط تفہیم کا چانس باقاعدہ طور پہ موجود ہے. سو ایسی صورت میں ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو ہم نے کہا کہ رموز اوقاف کی علامات تحریری صورت میں انتہائی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے جب جملوں کی ساخت کی بات کی تو عزیز طلبہ, جملوں کی ساخت آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ عموماً, جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال میں نے دی کہ عورتوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم عموماً اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ ہم آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی ہمیں معنوی تفہیم بھی مکمل ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم نے لسانیاتی اصولوں کی خلاف ورزی کی, ہم نے ایک وہ کامن ایرر کیا, ایک وہ عام سی غلطی کی جو شاید تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں درست ہو جائے تو ہماری زبان کا حسن ظاہر ہے کہ خاصا بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم لوگ صفت کے حوالے سے بات کریں, فعل اور مفعول کی مطابقت کے حوالے سے بات کریں, ہر اعتبار سے سم ٹائمز جملے کی تفہیم تو ہو جاتی ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہ صرف آپ کو تفہیمی عمل میں آسانی ہو یا آپ کو تفہیم کا طریقہ کار بتایا جائے, بلکہ آپ کو درست زبان بولنے پر بھی قادر کیا جائے. چنانچہ ان لیکچرز کو یا اس خصوصی لیکچر کو, خاص طور پہ اگر میں اس لیکچر کا بات کروں تو اس کا بنیادی سا مقصد یہ نہیں کہ آپ یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں یا آپ ان کے بغیر اپنی بات دوسرے تک پہنچا نہیں سکتے, بلکہ اس لیکچر کا اصل میں مقصد یہی تھا کہ ابلاغ بہرحال ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائمز مؤثر ابلاغ کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اصل میں ابلاغ یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہا اور آپ نے سن لیا. اصل ابلاغ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ کو ویسے ہی پہنچے. دیکھیے عموماً آپ کی حد تک میں نے یہاں پر مثال دی نثر کی, کیونکہ عموماً اس حوالے سے نثر میں ہی بات کی جاتی ہے, لیکن شاعری میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رموز اوقاف کا صحیح استعمال نہ کریں, اگر آپ رموز اوقاف کو صحیح جگہ پر یوز نہ کریں تو باقاعدہ طور پہ معنی و مفاہیم میں تبدیلی آ سکتی ہے, معنی و مفاہیم مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ مصرے کے خاتمے پر بھی ایک خاص علامت ہوتی ہے. اگر آپ اس علامت کا استعمال نہ کریں تو غزل میں تو شاید اتنی پرابلمز نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ غزل, ہم نے جب شروع میں بات کی تھی تو غزل 2 مصروں کے ایک شعر کا نام ہے, یعنی کہ ایسی نظم یا ایسی شاعری جس کے پہلے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں, اس کے بعد ہر دوسرا مصرع جو ہے وہ کافی اور ردیف کی پابندی سے ہوتا ہے, اور ہر شعر موضوعاتی اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے. یہ تو غزل کی سادہ سی ٹیکنیکل ایک تعریف تھی. لیکن اگر ہم نظم کے حوالے سے بات کریں اور آپ نظم کے آخر میں مصرے کے ختم ہونے کا نشان نہ لگائیں تو آپ یقین جانیے کہ آزاد نظم کے کیس میں تو ہم لوگ یہ طے ہی نہیں کر پائیں گے کہ مصرع ختم کہاں پہ ہوا تھا, کیونکہ اگر ایک مصرع بہت طویل ہو تو دوسرا مصرع عموماً بہت مختصر ہو جاتا ہے. اس وقت میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر ہم نے جو مجید امجد کا لیکچر لیا تھا اس کا اگر آپ مطالعہ کریں, یا فیض احمد فیض کا جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس کا مطالعہ کریں, یا ایون اگر آپ حفیظ جلندری والے لیکچر کو دیکھیں تو اس میں مصروں کی شناخت یا مصروں کا امتیاز اس وقت تک کلیئر نہیں ہو پاتا جب تک ہم صحیح طور پر علامات کا استعمال نہیں کرتے. سو اس لیکچر کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ ابلاغ کی تاثیر کے حوالے سے کچھ جان سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ہماری تھوڑی سی توجہ سے ابلاغ کس طرح سے مؤثر ہو جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ لفظ اور معنی سے بحث نہیں کرنی ہوتی, ہمیں سمبلز اور سمٹمز کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو, تحریر کو, کیونکہ ادب خاص طور پر چنیدہ الفاظ کا منتخب انداز میں تخلیقی نوع کا اظہار ہے, اور جب تک اس تخلیقی نوع کے اظہار میں مبادیات یا بنیادوں کی پاسداری نہ کی جائے تب تک ہم
صحیح معنوی تفہیم نہیں کر سکتے، اور وہ ایستھیٹک کمفرٹ یا طب حساس کی تسکین جو دراصل ادب کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچرز تک ہم نے ابتدا سے لے کر اب تک حصہ شعر کا مطالعہ کیا، حصہ نثر کا مطالعہ کیا، اس کے بعد ادبی اصطلاحات پر بات ہوئی، اور آج کے اس لیکچر میں چند ٹیکنیکل نوعیت کی یا تکنیکی نوعیت کی گفتگو ہوئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ علامات کیا ہوتی ہیں اور جملے کی ساخت کیا ہوتی ہے۔ یوں ہم نے نصابی ضرورت کے تحت کورس کو مکمل کر لیا۔ ہمارا اگلا لیکچر اختتامی لیکچر ہوگا، جس میں ہم مجموعی طور پر ریکیپ بھی کریں گے چیزوں کو، اور دور حاضر میں اردو ادب کی روایت کا مختصر سا تعارفی نوعیت کا احاطہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن نصابی اعتبار سے یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن ادب نصاب سازی کے لیے نہیں ہوتا، ادب تفہیم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سفر جس کا آغاز ہم نے پہلے لیکچر سے تقریباً 15ویں صدی سے کیا تھا، 20ویں صدی پہ آ کر ختم نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا صرف کورس کی حد تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیے، کوشش کیجئے کہ نصاب سے بڑھ کر کتاب تک پہنچیے، کہ کتاب کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔